बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मादनियात सरमायाकारी फोरम के बाद हुकूमत का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि अब खरबों डॉलर्स की यहाँ पर सरमायाकारी होनी चाहिए। इन दावों में कितनी सदाकत है और क्या वाकई अब दिन फिरने वाले? देखें, दिन फिर जाने चाहिए। हालात जिस नहज के ऊपर पहुंच गए हैं, बहुत सारे लोग हैं हम समेत जिनको अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की फ़िक्र लाहक हो गई है। हुकूमत का ये जो इक़दाम है, सरमायाकारी फ़ोरम, आप मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फ़ोरम करवा रहे हैं, ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। लेकिन कल क्या हुआ जी, एन वो वक्त जब ये फ़ोरम का इनकाद हो रहा था, अब वेलकम इनिशिएटिव, दो बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं इसके बीचों बीच, और उन दो डेवलपमेंट्स को जब आप सामने रखते हैं, फिर आप ये सिर्फ दुआ मांगते हैं कि भाई ये इन्वेस्टमेंट हो जाए, वो पैसे आना शुरू हो जाएं। अदरवाइज़ हमारे करतूत ऐसे नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन बेहतर ये था कि हम चीन का मशवरा मान लेते, और चीन का दिया हुआ जो मशवरा है वो मेरा ख्याल है कि इन्होंने छुपा के कहीं रख लिया, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना। अगर आप उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। सही। यानी जो सरमायाकार यहाँ पर आए हुए थे वो अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध के तो नहीं आए हुए थे, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी हुई मूर्ति तो नहीं है। सही। सरमायाकार जब आपके पास आता है, कोई भी शख्स बिजनेस के लिए आता है, वो किस लिए आता है? वो बड़े फैक्टर्स चेक वो करके आपको आता है। नहीं, वो आपको फायदा देने के लिए नहीं आता। कोई भी आपके पास कारोबार जो करता है आपके साथ, वो इसलिए नहीं करता कि आपका भला होगा, वो अपने भले के लिए आता है, और अपने भले के लिए वो बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करता है। देखें, इसको तीन हिस्सों में कर लेते हैं। एक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर, फिर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जो वहाँ पर गुफ्तगू की, और एन वो वक्त जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो अदरवाइज उस हॉल के बाहर क्या हो रहा था। सारी दुनिया उस हॉल के अंदर तो नहीं है ना, एक दुनिया है जो उसके हॉल के बाहर की दुनिया है, जहाँ पर ये गुफ्तगू हो रही थी, जहाँ फोरम का इनकाद हो रहा था। उसके बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया को इम्पैक्ट करेगी। एब्सोल्युटली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या कहा? हमारे पास खरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं। वज़ीर आज़म की बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मैं ज़रा क्विकली ये दो ज़रा सियाको सबाक इस्टेब्लिश करने के लिए बयान पढ़ देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे पास खरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं जिन्हें निकालने से पाकिस्तान कर्ज़ों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फ़ोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर तमाम मंदूबीन का खैर मकदम करते हैं। रेकोडेक मंसूबे पर पेशरफ्त हुई। ये मंसूबा काफ़ी अरसा इल्तवा का शिकार रहा, मगर रेकोडेक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने कोयले के ज़खायर को तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब और सिंध में ज़रख़ेज़ ज़मीन है। शहबाज शरीफ का कहना था कि बलूचिस्तान के पहाड़ों में मादनियात के ज़खायर हैं, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मादनियात के ज़खायर हैं। ये मादनी ज़खायर खरबों डॉलर्स के हैं। इन ज़खायर को निकालने से पाकिस्तान अपने कर्ज़ों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं अमरीका, चीन और यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए सूदमंद होगा कि वो यहाँ से खाम माल बाहर ले जाएँ। यानी हम वैल्यू एडिशन नहीं करना चाहते, हम कह रहे हैं कि खाम माल ही हम बाहर भेज दें। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको तब्दील करना होगा। 2011-12 में हमारा एक विज़िट हुआ इंडिया का, वहाँ पर खन्ना पेपर मिल, उधर अमृतसर की साइड पे ना, वहाँ पर हमारी एक मीटिंग थी और उनके बिज़नेस के कम्युनिटी के लोग आए हुए थे, और वो वैसी बात चल रही थी कि हम जो यहाँ से एक ट्रक भेजते हैं, ट्रक लोड ऑफ गुड्स, अभी चल रही थी तजारत कुछ ना कुछ, तो वो उसकी जो वैल्यू एडिशन के बाद $25,000 का अगर एक ट्रक क्रॉस ओवर करता है फॉर एग्जांपल, तो पाकिस्तान से आने वाला जो ट्रक है वो $8,000 का होता है। वहाँ आप जिप्सम भेज देते हैं, बड़े बड़े पत्थर उठा के भेज देते हैं, उसको रिफाइन करके फाइनल प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन करके अपने यहाँ एक पूरी चेन क्रिएट करने के बजाय ये करते हैं। खैर, ये क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है तो ज़रा लेट्स जस्ट स्टिक टू द सब्जेक्ट। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान भर में इन कानों पर सरमायाकारी के लिए आपको खुश आमदीद कहा जाएगा। तमाम सरमायाकारों को मुश्तरका मनसूबों में भी खुश आमदीद कहा जाएगा। ये है प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आलमी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि उन्हें पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं।
اسلام آباد میں پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ہم بین الاقوامی اداروں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ اپنی مہارت سے پاکستان کو روشناس کرائیں، سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں اور وسائل کی وسیع صلاحیت کی ترقی میں ہمارے ساتھ شراکت داری کریں۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی معدنیات کی دولت کو اخذ کرنے کے لیے انجینئرز، جیولوجسٹ، آپریٹر اور بہت سے ماہر کارکن درکار ہیں، اس لیے ہم اس شعبے کی ترقی کے لیے طلباء کو بیرون ملک تربیت کے لیے بھی بھیج رہے ہیں۔ اس وقت بلوچستان کے 27 طلباء زیمبیا اور ارجنٹینا میں منرل ایکسپلوریشن میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد معدنی شعبے کے لیے افرادی قوت، مہارت اور انسانی وسائل پیدا کرنا بھی ہے۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ اقتصادی سلامتی قومی سلامتی کے ایک اہم جزو کے طور پر ابھری ہے۔ پاک فوج اپنے شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کے مفادات اور اعتماد کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط سیکیورٹی فریم ورک اور فعال اقدامات کو یقینی بنائے گی۔ ملک میں اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم معدنی صنعتوں کی ترقی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات اہم ہے کہ لاگت کو بہتر بنانے اور منڈیوں کو متنوع بنانے کے لیے پاکستان میں ریفائننگ اور ویلیو ایڈیشن میں سرمایہ کاری کی جائے۔ پاکستانی عوام کے پیروں کے نیچے ایک طرف ویلیو ایڈیشن کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ خام مال ہی لے جاؤ۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ہاتھوں میں مہارت اور شفاف معدنی پالیسی کے ہوتے ہوئے مایوسی بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آگے بڑھیں اور جد و جہد کریں ملک کے لیے اور اپنے لیے۔ ہم پاکستانی بیک آواز شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کو یقین دلاتے ہیں کہ کاروبار اور معدنی دولت سے استفادہ کرنے کے لیے آپ کی مہارت سے مستفید ہونا اجتماعی قومی خواہش ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان پر پر اعتماد پارٹنر کے طور پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ بلوچ قبائلی عمائدین کی کاوشوں کا بھی معترف ہوں جنہوں نے کان کنی کے کاموں کو فروغ دینے اور بلوچستان کی ترقی و پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا۔ مل کر کام کرنے سے پاکستان کا معدنی شعبہ اجتماعی فائدے کے لیے علاقائی ترقی، خوشحالی اور پائیداری کو فروغ دے سکتا ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو آرمی چیف کی وہاں پر پریزنس، اسٹیج کے اوپر پریزنس، اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی کہ بھئی آرمی کا کیا کام ہے یا آرمی چیف کا کیا کام ہے کہ وہ سیکیورٹی کے سارے بریفنگ۔ دیکھیں میری بات سنیں، سیاسی لڑائی، سیاسی ڈیفرنسز، ان کا سیاست میں ایک تاریخی رول دہائیوں سے چلتا ہوا، وہ اس کے اوپر ایک تنقید ہے، وہ جائز تنقید ہے، اس کے لیے رولز آف دا گیم سیٹ ہونے چاہیے، درست بات ہے۔ آرمی کا یا آپ کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ معدنیات، لیکن آپ نے سرمایہ کاروں کی بات کی، ان کا کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے کہ یہاں پر سیکیورٹی ہم دیں گے، آپ آئیں۔ اب حکومت، یہ طے شدہ بات ہے، پاکستان کے جیو پولیٹیکل چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے سٹیج کے اوپر شہباز شریف بطور وزیر اعظم کھڑے ہوں، عمران خان بطور وزیر اعظم کھڑے ہوں، بن گئے تھے، ہاں عمران خان بطور وزیر اعظم کھڑے ہوں، وہاں پر بے نظیر بھٹو ہوتی، وہاں پر آصف زرداری ہوتے، وہاں پر بلاول، وہاں پر مریم، وہاں پر بیرسٹر گوہر، کوئی بھی شخص بطور وزیر اعظم موجود ہوتا، انویسٹر کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی جو ملک کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے مطابق اگر آپ نے وہاں پہ اپنے آرمی چیف کو نہیں کھڑا کیا ہوا ایز اے سیکیورٹی گارنٹر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آپ یہ دیکھیں کہ جب عین وہ وقت جب آپ یہ کانفرنس کر رہے تھے، آپ نے نمائش کے لیے وہ دھاتیں بھی اٹھا کر رکھ دیں۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال، آپ بچپن سے پیدا ہونے کے بعد سے اب تک پاکستان اسٹڈیز سے آپ سنتے ہوئے، بولتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، کہتے ہوئے آئے ہیں کہ قدرتی وسائل سے یہ سوئی گیس کی ہم نے اور تھر کا ہی نام سنا ہے، اس کے علاوہ یہ پاک سرزمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور ہم اس کو نکالیں گے۔ لیکن آپٹکس کیا تھے؟ دیکھیں جو سرمایہ کار آئے ہوئے ہیں ان کو بہت ساری چیزوں کی گارنٹیز چاہیے ہوتی ہیں۔ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، کوئی بھی شخص اپنا اربوں ڈالر نہیں جھونکتا ایسے جب تک آپ اس کو کچھ یقین دہانیاں نہیں کرواتے اور وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا۔ اس کو یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ اگر میں یہاں پر 1 کروڑ روپے لگاؤں گا تو میں 2 کروڑ نکالوں گا، 3 کروڑ نکالوں گا، میں 5 کروڑ نکالوں گا۔ جتنا پوٹینشیل پروفٹ کا بڑھتا جاتا ہے اتنا اس کا انٹرسٹ اس سرمایہ کاری میں بڑھتا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر شو کر رہی ہوں گی ہمارے حکمرانوں کی پے در پہ، اور خاص طور پر شہباز شریف کے آنے کے بعد سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جب آپ کو یہ بتا رہی ہوں گی کہ بھائی اس ملک میں سرمایہ کاری محفوظ نہیں ہے، آپ اس کو کیوں نہیں بہتر کرتے پہلے؟ صحیح۔ آپ کو میک شور کرنا ہے، اور وہ کس چیز سے جڑا ہوا ہے جو چین نے مشورہ دیا تھا۔ جی،
چائنا نے آپ کو اوپنلی یہ مشورہ دیا کہ دو چیزیں بہتر کر لیں, ایک اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کریں, اپنے ہاں سیاسی استحکام لے کر آئیں, دوسرا اپنے ہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک کر لیں, آپ کے یہ مسائل ختم ہو جائیں گے, سرمایہ کاری آ جائے گی. اور کل کے آپٹکس کیا تھے, عین وہ وقت جب یہ فورم چل رہا تھا, یہاں پر تقریریں ہو رہی تھیں, سرمایہ کاروں کے وفود موجود تھے, انہوں نے آخر کار, ظاہر ہے کہ اس فورم کی کیا کوریج ہوئی ہے میڈیا پر, ٹی وی چینل چلو انگریزی میں نہیں ہوگا, کچھ ٹرانسلیٹڈ ورژنز ان کے پاس پہنچے ہوں گے, اخبارات تو اٹھا کر دیکھے ہوں گے, کیا اخباروں میں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم صرف ایک ہی خبر پڑھیں گے جو فورم کے متعلق ہوگی, یا اخبار میں لیفٹ رائٹ بھی نظر پڑی ہوگی؟ دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک, جس صوبے میں آپ نے معدنیات کا سب سے زیادہ پوٹینشیل دکھا کر کہا ہے کہ آئیں اور یہاں پر انویسٹ کریں, ان میں ون آف دیم از خیبر پختونخوا. اس کے چیف منسٹر کہاں تھے؟ نہیں تھے. اگر ان کے چیف منسٹر وہاں پہ ہوتے تو کیا مسئلہ ہوتا؟ انہوں نے مزمل اسلم صاحب کو بھیجا, مزمل اسلم کھے پی کی نمائندگی کر رہے تھے, ایز سچ ان کا کوئی پرابلم بھی نہیں تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی پھر نمائندگی, انہوں نے بائک آؤٹ کیا ہوتا تو اپنی نمائندگی نہ ہوتی ان کی, بائک آؤٹ بھی نہیں کیا لیکن خود بھی نہیں آئے کہ میں جرگہ کر رہا ہوں. اب وہاں پر اگر آپ کے ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو موجود نہیں ہے, اور ساتھ میں ملک کا چیف ایگزیکٹو, سندھ کا, بلوچستان کا, پنجاب کی, گلگت بلتستان سارے موجود ہیں, آرمی چیف موجود ہے, اور علی امین گنڈا پور نہیں ہے, تو موسٹ ریلیونٹ بندہ نہیں ہے. میسج کیا ہے کہ جس کے صوبے میں ہم نے جا کے انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور جس کی وزارتوں نے, معدنیات از صوبائی سبجیکٹ جی, آئل اینڈ گیس کے علاوہ جو انرجی یا اس سے ریلیٹڈ ہے اس کے علاوہ, تو معدنیات جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے. اب پاکستان کے آئین کے مطابق انہوں نے جس سے ڈیل کرنا ہے وہ تو بندہ ہی موجود نہیں ہے. سب سے پہلا آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا نیگیٹو پوائنٹ تھا. اب اس میں پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور باوجود خواہش کے اگر وہ آنا بھی چاہتے ہوتے, وہ اس وجہ سے وہاں پر موجود نہیں تھے کہ وہ اس وقت ایک ایفرٹ لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ بیک گراؤنڈ میں ٹاکس ہو جائیں, اور اگر وہ یہاں پر آ جائیں گے تو پی ٹی آئی کی طرف سے تنقید ہو جائے گی یا اس قسم کا معاملہ ہو جائے گا, اور یہ معاملہ جڑا ہوا ہے. اب دیکھیں وہی سیاسی جماعت جس کی اس صوبے میں حکومت ہے جی, اگلے جو انویسٹرز آئے ہوئے ہیں انہوں نے نہیں دیکھی ہوں گی یہ خبریں کہ ڈیالہ جیل کے باہر کیا ڈرامہ ہو رہا ہے, اور میڈیا پر چالی صرف یہ, یعنی آپ کے انویسٹرز نے کل یہ سینز دیکھے کہ ہمیں جس صوبے میں ون آف دی ٹاپ موسٹ پریشیس کرٹیکل منرلز کا دکھا کر بتایا گیا کہ یہاں پر سرمایہ کاری کریں, ان کا لیڈر ڈیالہ جیل میں ہے, اس کی بہنیں اس سے ملنا چاہتی ہیں, اور قیدی سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. صحیح. اور اس جماعت کے الیکٹڈ ایم این ایز, سینیٹرز, ایم پی ایز پنجاب کے, خیبر پختونخوا کے, ان کو پولیس نے اٹھا لیا, گرفتار کر لیا, کوئی لاٹھی چارج ہو گیا, پتھراؤ ہو گیا, کسی کا خون نکل آیا, ان کو اٹھا کے شادی ہال لے گئے. شادی ہال میں کہا کہ جناب یہاں سے آپ گھروں کو چلے جائیں. وہ جو گھروں کو نہیں جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لان میں دھرنا دے دیتے ہیں. ان کے ساتھ ایک ڈسیپشن ہوئی کہ ہم آپ کو ملوانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, جیل میں ادھر سے ڈال کے ادھر سے دوسرے راستوں سے ہوتے ہوئے 70 کلو. یعنی جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آیا ہوگا, اگر اس نے سوچا ہوگا کہ یار میں نے اس ملک میں $2 ارب کی, $1 ارب, $500 ملین کی, $200 ملین, $100 ملین کی انویسٹمنٹ کرنی ہے, وہ جس صوبے میں انویسٹ کرنے کے لیے اگر وہ انٹرسٹڈ ہوگا, فار ایگزامپل اس کو کچھ خاص معدنیات میں دلچسپی ہے کہ یار یہ جو ہری پور ہے یہاں پر فلاں مائنز ہیں, میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں, وہ ایک ایریا ہے وہاں پر ایکسپلوریشن ہوئی بھی ہے, وہاں آئیڈیا ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں, تو ادھر میں آنا چاہتا ہوں, ادھر انویسٹ کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ یار ادھر کے تو ایم این اے ایم پی اے کو اٹھا کے ڈنڈا ڈولی کر کے پولیس والے لے کے جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ حکومت کے ہاتھ اتنے بڑے ہو جائیں کہ ان کے کانوں پر, آنکھوں پر, دونوں پر جا کے ہاتھ رکھ دیں, نہ سنیں نہ دیکھیں. نہیں دیکھیں, اب یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہونا چاہیے. آپ ایک دن ڈیفر کر لیں نا, یہ آپ ایک دن ڈیفر کر لیں, آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. پھینٹی لگانے کا بھی, پی ٹی اے بھی ادھر ہے, پولیس بھی ادھر ہے, پھینٹی لگانے کا دن کوئی اور متعین. دوسرا یہ جو ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ فورم ہے, اس کو ایک تو اینڈلیسلی ڈیلے میں بھی نہیں ڈالا جا سکتا تھا. اس کام کو اب آپ کو کر لینا چاہیے. ہم صرف سوشل سٹڈیز میں یا معاشرتی علوم میں یا پاکستان سٹڈیز میں ہی نہ پڑھیں کہ ہمارے ہاں بہت معدنیات موجود ہیں, بلکہ ایکچولی وہ پھر ایکسپلور ہوتی ہوئی نظر بھی آئے نا, اور وہاں کے لوگوں کی لائف چینج ہو, اور اس کے لیے پھر وہ قانون سازی والا معاملہ جڑا ہوا وہ ہم نے علیحدہ سے کرنی ہے. لیکن دیکھیں یہ جو ہے کہ یہ ایکچولائز ہو جائے, وہ ایکچولائز ہونے کے لیے جو سٹیپس چاہیے, چائنا نے جو آپ کو مشورہ دیا تھا, دو چیزیں آپ ٹھیک کر لیں. اب انہوں نے انویسٹرز نے نہیں پڑھا ہوگا کہ اچھا چلو یہ سب کچھ ہو گیا,
اس ملک کی میں جو سیاسی جماعت ہے، جو سرویز کے مطابق، بین الاقوامی رپورٹنگ کے مطابق، مبصرین کے مطابق رائٹ فل تھی اس معاملے میں کہ ان کو مینڈیٹ ملا تھا، ان کو حکومت نہیں ملی، یہ لڑائی ہو گئی، ان کو جناب پش کیا ہوا ہے، دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ ہوا ہوا ہے. چلیں یہ بھی انہوں نے صرف نظر کر دیا ہو کہ اچھا چلیں یہ تو ہوتا ہے تیسری دنیا کے ممالک میں، مائٹ از رائٹ اور اس قسم کے معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن کیا وہ رول آف لاء میں نہیں دیکھیں گے؟ کیا وہ پاکستان کی عدالتوں کو آپریٹ کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کو جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے اور آپ کو کسی فورم پر جا کر انصاف لینا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ جو ڈالر ہے وہ ہم لا کر یہاں پر انویسٹ کریں گے تو جب ہم کما لیں گے تو وہ جب ہم دوبارہ ڈالر خرید پائیں گے، اگر ہم دوبارہ ڈالر میں کنورٹ بھی کرا پائے کیا ہم اس کو پاکستان سے باہر لے جا پائیں گے؟ یہ پورا میکنزم پہلے ایک کوشچن کے طور پر موجود ہے. دوسرا ظاہر ہے کہ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ جو اہم ترین معاملہ ہے کہ سیکورٹی گارنٹی پاکستان کے آرمی چیف نے تو کھڑے ہو کر دے دی، لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، انسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں، جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے، دیگر دنیا میں ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس پہ بھی یہ جماعت موجود نہیں تھی. تو جب تک آپ اپنی اس سیاسی لڑائی کو ختم نہیں کریں گے، آپ اس سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ سیاسی مارا ماری کی فضا ختم نہیں ہوگی. آپ ان سے بہتر پالیٹکس کر لیں نا، ان کو فورمز پہ لائیں، ان کو استعمال کریں. آپ حکومت تو کر سکتے ہیں، تو آپ یہ خواہش تو کر سکتے ہیں ہاں کہ اس سب کے ہوتے ہوئے بھی کبوتر کی آنکھیں بند ہوں، اسے بلی نظر نہ آئے، لیکن بلی تو کھڑی بھی ہے. کبوتر آنکھیں بند کر لے گا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح ہو جائے گا. میں نے ہمارے متعدد ممالک میں سفیر ہیں، میں یورپینس کی بات کر رہا ہوں جو یورپ میں موجود ہیں، جو گلف میں موجود ہیں، جو آسیان ریجن میں موجود ہیں، جو دیگر ممالک میں ہیں، ان سے میں نے بار بار یہ ایک سوال کیا کہ سرمایہ کاری ہمارے سفیروں کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. اینڈ ایوری سنگل ون سیز کہ موجودہ صورتحال میں اگر ویسے ہمیں ادروائز کسی کو کنونس کرنے کے لیے ایفرٹ جو ہے وہ 2 گھنٹے کا لگانا پڑے، 10 گھنٹے کا لگانا پڑے، 5 میٹنگز کرنی پڑیں، 8 میٹنگز کرنی پڑیں، موجودہ صورتحال میں جو انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہا ہے پاکستان کے بارے میں اور جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے، کسی بیرونی سرمایہ کار کو یہ کنونس کرنا کہ وہ اپنے کروڑوں ڈالرز پاکستان میں انویسٹ کر دے، یہ بہت ہی مشکل اور اپ ہل ٹاسک ہے. آپ کے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو معاہدے ہو سکتے ہیں کہ آپ نے ایک پولیٹیکل آپ نے گیم کھیلی، آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں محمد بن سلمان سے، یا شی جن پنگ نے کسی وجہ سے، یا قطری خاندان نے، یا UAE کے لوگوں نے، ان کی رائل فیملی نے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار ہم نے ان کی مدد کرنی ہے کیونکہ ہمیں یہ فلاں چیزوں میں مدد کر دیں گے، یہ ہمیں فلاں سیکورٹی گارنٹیز دے دیں گے. تو اس طریقے سے تو آپ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں، لیکن وہاں کے پرائیویٹ کسی بندے کو، بزنس مین کو، جس وقت تک اس سچویشن کو آپ ختم نہیں کرتے، یہ کنونس کرنا یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. اور کل ہم نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا کہ کانفرنس کے عین وقت باہر جو کچھ ہو رہا تھا، اللہ کرے اس کے باوجود بھی وہ کنونس ہو جائیں کہ آپ کے پاس انویسٹ کر لیں گے، ادروائز صورتحال نظر نہیں آتی. صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.